अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। आज पूरी दुनिया में इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाया जा रहा है। आज 8 मार्च 2024 है और दुनिया भर में ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। वैसे तो पूरा साल ही होता है, लेकिन आज ख़ास तौर पे मनाया जा रहा है। तो आज मार्च 8 इंटरनेशनल वुमेंस डे, और देखिए इतनी अजीब बात है कि बिल्कुल एग्जैक्टली मैंने जो विमेंस डे के लोगों पे कलर है वो इत्तेफाक से वही पहना हुआ है। तो आप सबको, जितनी ख़वातीन ब्रिलियंट ख़वातीन, बहादुर और रिजिलियंट ख़वातीन देख रही हैं जहाँ जहाँ हमारी नशियात है, उनको मेरी तरफ से, पूरी टीम की तरफ से, खैबर नेटवर्क की तरफ से ख़वातीन का आलमी दिन बहुत बहुत मुबारक हो। इसी हवाले से इस पूरे साल में, जब से ये 2024 शुरू हुआ है, उसमें बहुत सारी ख़वातीन इस प्लेटफॉर्म पे आईं और उन्होंने अपने जो टैलेंट है उसको शोकेस किया। चाहे वो फ्रोज़न फूड्स बनाती हैं या उसके अलावा हैंडी क्राफ्ट्स बनाती हैं, उनका अपना प्रोडक्ट लाइन है पूरा, स्किन केयर या बालों की केयर का, यू नेम इट। कल जो यहाँ पे आई थी प्यारी सी हमारी महविश मुमताज़ बेग, वो गिलगित बल्तिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही थी। सो पूरे पाकिस्तान से इस प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी ख़वातीन आई जिन्होंने इंस्पायर किया आप सबको, मुझे और बहुत सारे और लोगों को जो सोचते हैं कि ख़वातीन जो हैं वो किसी भी हवाले से पीछे हैं। सो जहाँ तक बात आती है रिजिलियंस की, बहादुरी की, अपने आप पे यकीन रखने की, तो बहुत सारी ख़वातीन ने मुझे इंस्पायर किया इस पूरी जर्नी, जो मेरी लाइफ की जर्नी है उसमें। और यकीनन हमारे शो की तवस्सुत से आप लोगों ने भी बहुत इंस्पिरेशन हासिल की होगी उन ख़वातीन से जो यहाँ पे आईं, जिन्होंने बहुत मुश्किलात होने के बावजूद हार नहीं मानी और अपने मकसद में, अपने जो भी वो काम कर रही हैं उसमें वो आगे आगे बढ़ चढ़ के कामयाबी की तरफ गामज़न हैं। सो वंस अगेन, जितनी ख़वातीन इस वक्त देख रही हैं, पूरी जहाँ जहाँ हमारी नशियात जा रही है, जो भी काम कर रही हैं इसी तरीके से करती रहें। अपने आप को सर उठा के दुनिया में चलें, अपने आप को फाइनेंशियली जो है सिक्योर करें। जो भी आप काम करती हैं, चाहे आप कुकिंग का काम करती हैं, चाहे आप किसी मल्टीनेशनल में बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं, व्हाटएवर, अपनी जो एक शनाख्त है, चाहे आपके बच्चे हैं, आपके मियाँ हैं, आपके वालिदैन हैं, बहन भाई हैं, अपनी शनाख्त दुनिया में बनाना हर एक का फ़र्ज़ भी होता है। और अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में भेजा होता है किसी मकसद से। देयर इज़ ऑलवेज़ अ पर्पस इन लाइफ। और वो इनर वॉइस, आपकी जो अंदर की आवाज़ है, वो आपको रोज़ बताती है, लेकिन कभी कभी हम उस आवाज़ को सुनते नहीं हैं और वक्त गुजरने की वजह से ये भी कह देते हैं कि जी बहुत देर हो गई। देर तब तक नहीं होती जब तक आप इस दुनिया में होते हैं। चाहे आपकी उम्र कोई भी है, किसी भी उम्र में आप कोई भी ज़बरदस्त काम सर अंजाम दे सकते हैं। इंस्पिरेशन की जहाँ पे बात आती है, मैं ज़रूर एक नाम लेना चाहूँगी जिन्होंने बहुत देर से अपनी उम्र में काम स्टार्ट किया, लेकिन उन्होंने एक अपना ऐसा नकूश छोड़े दुनिया में, पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, कि आज भी उन्हें बड़े खूबसूरत अल्फाज में याद किया जाता है। वो हैं ज़ुबैदा तारिक आपा, जिनको ज़ुबैदा आपा के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर है। अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करे। बहुत प्यारी खातून, और उन्होंने बहुत देर से अपनी कुकिंग का और अपना जो शोबिज़ की करियर है उसका आगाज़ किया। और फिर वो कभी भी मैंने देखा उनको कि उन्होंने कभी ये कहा हो कि बग़ैर तैयार हुए वो चली गई अपने शो पे। तो एक वो हैं, और मेरी वालदा जो है देख रही हैं, वो भी एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है मेरे लिए। उनकी भी जो डटे रहने की एक क्वालिटी है और एक बहादुरी है और सच और हर चीज़ को एक मुख्तलिफ एंगल से देखने की चीज़ है, वो भी मेरे लिए बहुत इंस्पिरेशनल है। तो हर आप किसी भी स्टार्टा में जाते हैं तो कोई ना कोई आपकी इंस्पिरेशन होती है। ख़वातीन जो अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करती हैं, इस दुनिया में आने के बाद कुछ ना कुछ अपने पे, चाहे वो कुकिंग करती हैं, चाहे कुछ भी करती हैं। आई थिंक ऐसी ख़वातीन जो है हम सब के लिए जो है वो इंस्पिरेशन भी होती हैं और हिम्मत भी देती हैं कि किसी टाइम में ज़िंदगी में आप कुछ भी कर सकते हैं अगर आपको अपने पे यकीन हो। सो आज का शो नाज़रीन इज़ डेडिकेटेड टू ऑल द ब्यूटिफुल, गॉर्जियस,
بریو ویمن آف پاکستان, جتنی بھی پاکستان میں اس وقت دیکھ رہی ہیں. سو آج جو ہے خوب ساری باتیں ہوں گی, کوکنگ بھی ہوگی, اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ رمضان المبارک اس وقت جو ہے منڈے یا ٹیوزڈے کو انشاءاللہ ایکسپیکٹڈ ہے. تو اس سیزن کا یعنی اس سال کا ایئر 2024 کا یہ آج میرا لاسٹ مارننگ شو ہوگا. اس کے بعد رمضان المبارک کا ہمارا نشریات ہوگی, رمضان شادمان, جس میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی, اور دن میرے ہوں گے جمعہ, ہفتہ اور اتوار, یعنی اگلے ہفتے کا جمعہ, ہفتہ اور اتوار. لیکن ہماری رمضان شادمان کی اپیرنٹلی ابھی تک چاند کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر چاند نظر آ گیا سنڈے کو تو منڈے سے جو رمضان شادمان کی نشریات ہے وہ شروعات ہو جائے گی, اور اگر چاند نظر نہیں آیا تو ٹیوزڈے سے انشاءاللہ ہماری رمضان المبارک کی جو نشریات ہے پورا مہینہ آپ کے ساتھ ہوں گے. ریسیپیز بھی ہوں گی, نعت رسول مقبول بھی ہوگی, اور بہت خوبصورت مہمان بھی ہوں گے جو کہ ہمیں رمضان کی فضیلت کے حوالے سے آگاہی دیں گے. اور اس کے بعد ناظرین جب رمضان اور ہماری عید کی ٹرانسمیشن ختم ہوگی تو پھر مارننگ شو جو ہے وہ اب ایوننگ میں چلا جائے گا, اور میری آپ سے شام میں یعنی رات میں ملاقات ہوا کرے گی. تو میں نے کہا جتنے اپنے ویورز ہیں جو کہ صبح کی نشریات میں ساتھ ساتھ ہیں اتنے عرصے سے, ان کو میں یہ ضرور بتا دوں, اور اینڈ آف دا شو بھی آپ کو ضرور بتا دوں گی. سب سے پہلے آج کا سوال آپ کو بتا دوں. کیا ہے آج کا سوال؟ آج کا سوال ہے کہ پاکستان کے قومی کھیل کا نام بتائیں. پاکستان کا قومی کھیل ناظرین جس بیچارے کو کبھی لفٹ ہی نہیں کرائی گئی, ہمیشہ کرکٹ کو ہی ہمیشہ اجاگر کیا گیا ہے. مجھے بڑا افسوس ہے. ایک زمانے میں مجھے یاد ہے ہاکی اسٹیڈیم جو ہے کراچی کا سب سے فیمس, وہاں ہم لوگ ہاکی میچ دیکھنے جاتے تھے تو بڑی ایک مزے کی ہوتی تھی, کامنٹری ہوتی تھی. سلیم اللہ اور کلیم اللہ یہ پاکستان کے ایس ہاکی پلیئرس تھے. تو معین اختر صاحب اللہ ان کو جنت میں جگہ دے, انہوں نے اس کی پیروڈی کی تھی. سلیم اللہ کلیم اللہ پیچھے, گیند کے آگے, سلیم اللہ بھاگ رہے ہیں, سلیم اللہ گیند کے آگے, گیند لے کے جا رہے ہیں ہاکی, اور سلیم اللہ آگے, گیند پیچھے, گیند آگے, سلیم اللہ پیچھے. وہ ایک پوری کامنٹری چلتی تھی. تو زیادہ جذباتی ہو کے وہ کہتے ہیں گیند پیچھے سلیم اللہ آگے. تو یہ اس زمانے کی بات ہے. سو آپ کو میں نے ہلکا پھلکا بتا بھی دیا کہ پاکستان کے قومی کھیل کا آپ نے نام بتانا ہے. آج سانگ جو آپ کو سنائیں گے اور دکھائیں گے میں نہیں ہوں, علی ظفر کا خوبصورت سانگ. اور آج 2 مارچ سے 8 مارچ یعنی آج تک جو پولیو کی مہم ہے پورے پاکستان میں وہ آج اختتام پذیر ہوگی. تو آج بھی آپ کے گھروں میں اگر پولیو کی ٹیمز آتی ہیں بچوں کو پولیو کے قطرے پلوانے کے لیے تو پلیز ان کے ساتھ تعاون کریں, اور اس موذی مرض کا خاتمہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے. آپ اس موذی مرض کا خاتمہ جلد از جلد کروائیں تعاون کر کے, تاکہ ہمارے ملک سے یہ جو وبا ہے یہ ختم ہو جائے. ساتھ ہمارے آج جو گیسٹ ہیں وہ حسنہ نثار ہیں, پاکستانی ہاکی پلیئر ہیں, اور ثاقب لقمان قریشی ہیں جو کہ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں, رائٹر ہیں, کالمنسٹ ہیں, اور پروکیورمنٹ ایکسپرٹ ہیں ایک آئل کمپنی میں. تو ان سے بھی خوب ساری بات چیت ہوگی. اور بعد میں اگر ہمارے میوزیشنز آ گئے تو کیونکہ آج 8 مارچ ہے, ایک سیلیبریشن کا دن ہے, پوری دنیا میں خواتین کا عالمی دن منایا جا رہا ہے, تو اس کے حوالے سے تھوڑا سا میوزک بھی ایڈ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. اور ناظرین کیونکہ رمضان کی آمد ہے, کل جو میں نے آپ کو فلفی چکن سٹرپس جو ہے بتائی تھی وہ بہت مزے کی ہیں, وہ ضرور آپ ٹرائی کرنا. اور اگر آپ سے مس ہو گیا تو ہمارا جو یوٹیوب کا چینل ہے K2 TV ٹائپ کر دیں گے تو سبسکرائب بھی کر لیں, بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملتی رہے, اور اس میں وہ والا شو ایڈڈ ہے, ادھر جا کے آپ ویو کر سکتے ہیں. آج میں آپ کو مختلف طرح کے زبردست سے پکوڑے بنانا بتاؤں گی. یہ وہ پکوڑے نہیں ہیں جو ہم ریگولر بناتے ہیں, اس میں ایک ٹوسٹ لے کے آئی ہوں میں, تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے. اور ساتھ میں جو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں دیٹ از مشی خان آفیشیل 2 جو ہے انسٹاگرام پہ ہے, مشی خان آفیشیل میرا یوٹیوب کا بھی چینل ہے, اس کو بھی سبسکرائب کر لیں, مشی خان آفیشیل آن ٹک ٹاک, اور اس پہ ٹویٹر یعنی ایکس کے اوپر ہے مشی خان @mishalicious, اور ہمارا جو پیج ہے آن فیس بک دیٹ از دا مشی خان شو. ترا تھینک یو سو مچ ڈیزائن ڈپارٹمنٹ کا کہ اتنا پیارا جو یہ اسٹینڈی جو ہے از بیوٹیفل. مارچ 8 انٹرنیشنل ویمنس ڈے. اور السلام علیکم ماما, کیا حال چال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں, خیریت سے؟ داور بھائی باور بھائی کو بھی میرا خاص سلام, اور جتنے ناظرین دیکھ رہے ہیں ان کو میرا خاص, اور جتنی خواتین دیکھتی ہیں جو کال کرتی ہیں شو پہ ان کو میرا بہت پیار اور بہت سلام.
اب چلتے ہیں ناظرین, آج کی جو ریسیپی ہے وہ بھی بہت مزے کی آپ کو آج بنانا. او نہیں سوری, کپڑے نہیں دکھائے ناظرین, یہ کیسے ہو سکتا ہے, ہاؤ از اٹ پاسبل. آج کا ہے یہ چنری کا ہے, سلک پہ سوٹ ہے, بڑا خوبصورت, اور یہ دیکھ لیں اس پہ بڑا پیارا کام ہے, اور بڑا پیارا کمبینیشن اورنج اینڈ پنک کا ہے. یہ دیکھیں اس پہ گلے پہ بھی کام ہوا ہے, یہ دیکھ لیں آپ, گلے پہ بھی بڑا خوبصورت کام ہے. اور اس کی شلوار ریڈ ہے, ویری نائس سلک. اس طرح کے سوٹس جو ہے, اور یہ اس کے اندر آپ کوئی ڈیزائننگ نہیں کر سکتے, یہ کیونکہ بنا ہوا ایسا آتا ہے تو آپ کو اسٹریٹ لانگ شرٹ ہی بنانی ہوتی ہے. تو آ جاتے ہیں اپنی ریسیپی کی طرف. واہ ناظرین, آج تو بہت تیاری ہوئی ہے, ہاں مزہ آ جائے گا. تو آپ کو بتا دوں کہ اس میں آپ کو چاہیے بیسن, پکوڑوں کے لیے بیسن چاہیے. بیسن میں ہم نے پہلے سے مکس کر لیے ہیں کچھ مسالے جو کہ میں آپ کو بتا دوں. اس میں لال مرچ پاؤڈر ڈلا ہے, تھوڑا سا ہلدی پاؤڈر ڈلا ہے, تھوڑا سا بیکنگ سوڈا 1 چٹکی کے برابر, زیرہ, ثابت سفید زیرہ, اجوائن ڈلی ہے, دھنیا پاؤڈر, چاٹ مسالہ, اور کیا ڈالا تھا اس میں, تھوڑا سا چٹکی برابر گرم مسالہ. اور یہ مکسچر جو ہے یہ تیار ہو گیا, یہ آپ دیکھ لیں, یہ سارا مکسچر تیار ہے. اور اس کے ساتھ ہمیں چاہیے, کل بھی میں نے یوز کی ہے سموسا پٹی. اگر سموسا پٹی اویلیبل نہیں تو آپ رول پٹی بھی استعمال کر سکتے ہیں, بیکاز دونوں ایک ہی ہیں. یہ آپ دیکھ لیں سموسا پٹیاں, یہ 2 پیکٹ اس کے ہیں. اور ساتھ میں گول کہہ رہی ہوں, لمبے, جس طرح فرینچ فرائز والے آلو ہوتے ہیں ذرا بڑے سائز کے, وہ کٹے ہوئے ہیں, اور حسب ذائقہ نمک ہے. اور ساتھ میں آپ کو چاہیے ڈیپ فرائنگ کے لیے آئل. اور یہ کیا ہو گیا, اس کو ہم نے پہلے تیز گرم کرنا ہے, آئل تیز گرم ہو جائے پھر آپ نے ہلکا کر دینا ہے, بالکل ہلکی آنچ پہ پکیں گے تو اچھے پکوڑے اور کیا کہتے ہیں وہ بنتے ہیں, خستہ بنتے ہیں. تو ناظرین کال بھی آپ کر سکتے ہیں 05141022357 پہ. سوال ہے کہ پاکستان کا قومی کھیل جو ہے وہ کون سا ہے. سب کو چھینکے چھونکے شروع ہو گئے ہیں. کالر بھی ہمارے ساتھ. ہیلو السلام علیکم. جی السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک, خیریت سے. کون بات کر رہی ہیں؟ سائرہ بات کر رہی ہوں. زائدہ؟ سائرہ. کیا حال ہے سائرہ, خیریت سے؟ جی شکر اللہ کا, ٹھیک. اپنی صحت آپ کی ٹھیک ہے؟ بس شکر الحمدللہ, خیریت سے. آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ جی بہت اچھا پروگرام ہے ماشاءاللہ, ہمیشہ کی طرح بہت اچھی لگ رہی ہیں. تھینک یو سو مچ. تو یہ بتائیں سائرہ, میں نے آپ کی فرمائش پہ بھی کچھ بنایا تھا, مجھے یاد پڑ رہا ہے اب. نہیں, فرمائش پہ آپ نے میرا سانگ سنوایا تھا, فرمائش نہیں پوری کی. اور دہی بڑوں کی فرمائش کی تھی لیکن آپ نے کر دی تھی کسی اور کی فرمائش. دیکھو سائرہ, اب کیونکہ رمضان کا بھی ہمارا ماشاءاللہ سے شو ہوگا, اس میں کوکنگ کا پراپر سیگمنٹ ہوتا ہے, تو اس میں رمضان کے والے سے دہی بڑے بنانا آپ کو بتا دوں گی ضرور. جی آپ نے بنائے تھے, میں نے ٹرائی بھی کی ہیں, بہت اچھے بنے تھے. اچھا بنائے تھے میں نے, اچھا سوری. ہاں جی, آپ نے دہی بڑے بنائے تھے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا ایک فرمائش آپ نوٹ کر لیں میری ہے جی. یہ نا چپلی کباب. چپلی کا, اچھا آپ کو بیف والے, چکن والے, کیونکہ ہر کوئی کے ڈفرینٹ وہ ہوتا ہے نا. جی بیف والے بنا دیں. بیف والے. سائرہ فرام اسلام آباد کے راول پنڈی؟ راول پنڈی. اوکے سائرہ راول پنڈی, چپلی کباب. چلیں یہ اچھا کہ آپ نے بتا دیا. یہ جو آنے والے ہمارے رمضان کی نشریات ہے, رمضان شادمان, اس کے اندر میں یہ چپلی کباب بھی ایڈ کر لوں گی. جی ضرور بنائیے گا, مجھے خوشی ہوگی انشاءاللہ میرے نام سے اگر آپ بنائیں گی تو. نہیں ضرور. اچھا یہ بتائیں سائرہ, پاکستان کا قومی کھیل کون سا ہے؟ ہاکی. ہیں؟ ہاکی. اچھا ٹھیک ہے, ہاکی. اچھا تیاریاں کیسی ہیں, کیا کیا ابھی تک لے کے رکھ لیا رمضان کے لیے؟ ابھی تک تو نہیں, اب انشاءاللہ کل اور پرسوں 2 دن چھٹی کے ہیں, پھر انشاءاللہ کل ہی لے آؤ, کیونکہ ابھی پہلے لے لیں گی تو زیادہ اچھا ہے, ورنہ پرائسز جو ہے آسمانوں کو باتیں کریں گی, آسمانوں کو. یہ تو ٹھیک کہہ رہی ہیں, یہ پاکستان ہے اور رمضان میں تو جو ہوگا دیکھ لیں آپ, جو بھی ہوتا ہے. اچھا میں کہنا چاہوں گی کہ میری طرف سے سب کو رمضان کی پیشگی مبارک. اب جب آپ آئیں گی انشاءاللہ تو رمضان ہوگا. ہاں آپ کو بھی خیر مبارک, بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. سب کو کہنا چاہوں گی کہ میری بیٹی کے لیے خاص طور پہ دعا کریں, اللہ اسے صحت دے. آمین آمین سم آمین. بالکل دل سے دعا ہے آپ کی بیٹی کے لیے, انشاءاللہ وہ بالکل سے. کیا ہوا ہے؟
جی وہ میری بیٹی بیمار ہے، بس تھوڑا سا اس کا ذہن کمزور ہے، تو میں کہتی ہوں ٹھیک ہو جائے، اللہ کرے کسی کی دعا اللہ تعالیٰ سن لے. انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور ضرور. سب کے ہماری سب کی دعا ہے کہ وہ بالکل خیریت سے انشاءاللہ بہت جلد صحتیاب ہو جائیں گی. ٹھیک ہے نا. تھینک یو سائرہ، بہت بہت شکریہ. ناظرین سائرہ سے بات کرتے کرتے میں نے یہ پکوڑوں کا جو مکسچر ہے آپ کو ہی پتہ ہے. ہاں اس میں ایک چیز آپ نے ایڈ کرنی ہے، سوکھی کسوری میتھی جو ہے وہ آپ ایڈ کریں گے تو پکوڑے بہت اور زیادہ ذائقے دار بنیں گے. اس کو آپ نے اس کا پیسٹ بنا لینا ہے، نہ بہت گاڑھا ہو نہ بہت زیادہ کیا کہتے ہیں نہ گاڑھا ہو نہ بہت زیادہ پتلا ہو. تو اس میں آپ نے اس کی کنسسٹنسی دیکھ لینی ہے یہ. اور ساتھ میں گلزار بھائی نے بڑا پیارا ماشاءاللہ سے پلیٹر بنایا ناظرین. کھیرے ہے، ٹماٹر ہے، سلاد کے پتے، اور بیچ میں آپ چلی گارلک ساس رکھ لیں یا پھر آپ ٹمیٹو کیچپ رکھ لیں یا چٹنی ساس، چاٹ والی ساس، املی کی چٹنی، یہ بیچ میں آپ اس طرح لگا لیں اور آپ دیکھیں کہ پکوڑے جو ہے وہ آپ زبردست پلیٹر سے بنا سکتے ہیں. پہلے اس کو تھوڑا سا اور اس کو پتلا کرتے ہیں. سموسہ پٹیاں ہم نے کیا کرنی ہے، آلو کے تو بن رہے ہیں لیکن سموسہ پٹی ہم یوز کریں گے، اس سے بڑے کوئی فینسی قسم کے مزیدار سے پکوڑے بنیں گے اور کرسپ بھی بہت ہوں گے. تیل گرم ہو رہا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم تھوڑا سا اور ابھی اس کو تھوڑا سا ریسٹ دیتے ہیں جو مکسچر ہے، اور جب تک میں سموسے کی جو پٹیاں ہیں اس کو کاٹ لیں اسی طریقے سے جس طرح ہم نے کل کاٹی تھی. آپ نے ایسے کرنا ہے، اس کو اس طرح موڑ لینا ہے. یہ موڑ لیا، یہ دیکھ لیں موڑ کے پھر ہم نے اس کو اس طریقے سے باریک باریک چاپ کرنا ہے. باریک باریک آپ نے کٹ کر لینا ہے. یہ ماشاء اللہ سے ناظرین یہ اس طریقے سے آپ نے اسے کٹ کرتے جائیں اور یہ ہم جو مکسچر ہے اس کے اندر ایڈ کر لیں گے اور ساتھ میں اس کے آلو کے بھی بنا لیں گے. آلو کے اس طرح کے جو ہوتے ہیں نا وہ بچوں کو بھی بہت پسند آتے ہیں اور آف کورس جب افطاری میں آپ کھائیں گے تو آپ کو بہت مزہ آئے گا. ایک کالر بھی ہیں. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ جی طارق بول رہا ہوں، بنس روڈ کراچی سے. طارق صاحب بنز روڈ کراچی، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ شکر الحمدللہ، اللہ کا بڑا کرم ہے. آپ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا فضل. تھینک یو سو مچ. کیا کہنا چاہیں گے طارق صاحب؟ اچھا آپ آج پکوڑے جو بنا رہی ہیں، ہماری فرمائش ہے کہ آپ فش پکوڑے بنائیں. فش پکوڑے ٹھیک ہے طارق صاحب، یہ آپ کی فرمائش میری جو ٹیم ہے یہ لکھ لیتی ہے. تو اب نیکسٹ جو ہوگا رمضان شادمان میں آپ سے ملاقات ہوگی. ہاں انشاءاللہ تعالیٰ. اور آپ نے ایک نعت بھی سنانی ہے جو آپ نے ہم سے پرومس کیا ہوا ہے. سر پرومس نہیں کیا تھا میں نے، یہ بہت ایک وہ میرے لیے تو اعزاز کی بات ہوگی لیکن اس کے لیے تھوڑی پریکٹس کر لوں پھر انشاءاللہ ضرور ہاں جی انشاءاللہ. 30 دن ہے ہمارے پاس، 30 دن ہے ماشاءاللہ سے. 30 روزے ہیں. آپ بس کسی بھی دن انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ نے سنانی ہے ہمیں نعت. انشاءاللہ ضرور. تو طارق صاحب کوئی آج کا سوال کا جواب؟ اچھا جی آپ ہی ماشاءاللہ سے آپ نے سوال کا جواب بڑی خوبصورتی سے خود ہی دے دیا ہے. تو آپ نے شروع میں ہی بڑی خوبصورتی سے اس کا جواب دے دیا تھا جی کہ پاکستان کا قومی کھیل جون سا ہے وہ ہاکی ہے. اوکے. تو جس کو ہم بہت پسند کرتے تھے لیکن آج کل وہ نظر نہیں آتی پاکستان میں. پتہ نہیں کہاں چھپی نظر ہوئی ہے. آتی ہے، دیکھ لیں. بالکل ہی اس کو نہ چاہنے والا ہے نہ اس کو کوئی لانے والا ہے. وہ بالکل ہی خاموش ہے ایک دم. آتی کوئی صحیح نظر کہہ نہیں رہے آتی. صحیح کہہ بس رہے صرف کرکٹ صرف پاکستان میں کرکٹ ہی چل رہی ہے اور کچھ بھی نہیں. ہاں وہی نا. اچھا طارق صاحب کراچی سے آپ نے فرمائش کی ہے کس کی؟ فش پکوڑے. ہاں جی فش پکوڑے اوکے. ہاں جی اور فش پکوڑے بنانے ہیں آپ نے. اور پہلے رمضان میں کوشش کیجئے گا بنائیں تو آکے انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم 30 روزے تک بناتے رہیں. اوکے انشاءاللہ ضرور. سو آپ کو بھی آنے والا رمضان بہت مبارک ہو ان ایڈوانس. اور ہماری نشریات ضرور دیکھیے گا، اپنی فیملی ممبرز اور سب میں بات پھیلا دیں کہ آنے والا ہے رمضان شادمان. ٹھیک ہے نا. بہت بہت شکریہ ناظرین. اب اس وقت تیل بہت گرم ہو گیا ہے. اس میں آپ نے کبھی پکوڑے یا کوئی بھی ڈیپ فرائنگ کی چیز نہیں ڈالنی. اس کو ہم نے سائڈ پہ اس لیے رکھ لیا، اٹ از ٹو ہاٹ. اس میں یہ ہوگا باہر والا جو اس کا پورشن ہے وہ ایک دم سے براؤن ہو جائے گا، اندر کچا رہ جائے گا. اس سمے میں جب دھواں نکلنا شروع ہو جائے آئل سے تو آپ بالکل سائڈ پہ کر دیں، کچھ بھی چیز نہ ڈالیں. اچھا سائرہ نے راولپنڈی سے کس چیز کی فرمائش کی تھی، کچھ یاد ہے؟ چپلی کباب. اوکے 2 چیزیں تو آ گئی ہیں. یہ میں نے اب لکھ لیا.
تو پہلے پروگرام میں انشاءاللہ اس میں اچھا یہ آپ دیکھ لیں, یہ جو سموسے کی پٹیاں ہیں ہم نے اس طریقے سے کاٹ لی ہیں, یہ دیکھ لیں, اس کو آپ نے بالکل جیسے نوڈلز ہوتے ہیں نا, یہ دیکھ لیں اس طریقے سے, یہ ہو گیا. اب ہم نے کیا کرنا ہے, یہ مکسچر جو ہے اس مکسچر کو پہلے ہم نے یہ اس طریقے سے اسی کے اوپر میں آپ کو, اچھا ناظرین اب تھوڑا سا یہ ایک پین لوں. اوکے ناظرین سوری, ایک کمرشل بریک ہے, واپس آتے ہیں تو میں ادھر سے ہی شروع کروں گی جہاں سے سلسلہ منقطع ہوا تھا. صبح صبح ویلکم بیک ناظرین. میں نے کہا جو ایکسٹرا ٹماٹر اور کھیرا ہے وہ ذرا صاف کر دیا جائے. واپس آتے ہیں, آج اسورٹڈ پکوڑے بن رہے ہیں. مکسچر آپ نے دیکھ لیا ریڈی ہو گیا تھا, اس میں میں نے یہ آلو ڈالا اور اسی کو ہم نے اس کے اوپر ڈالا, یہ جو سموسہ پٹی ہے اس طرح کیا آپ نے. کل کی طرح جس طرح آپ نے چکن کے ساتھ کیا, یہ آپ لمبے آلوؤں کے ساتھ بھی یہ کر سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ اب اس میں ڈال رہا ہے, یہ دیکھ لیں یہ چلا گیا. آلو جلدی ہو جاتے ہیں, 2-4 اس کے بنائیں گے اور پھر جو فائنل ہے نا وہ ایک اور طریقے کے. یہ دیکھ لیں آپ نے اس پہ, یہ اسی طریقے سے آپ نے اس پہ کیا, ایک دم چپک گئے اور ہم نے لے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اس میں شامل کر دیے. یہ آپ نے ضرور بنانے, ڈفرینٹ بھی ہے ذرا ایک لک, وہ ایک ٹپیکل جو پکوڑوں والی لک ہے وہ نہیں ہے. یہ سموسہ پٹی اب اس کے ساتھ میرے خیال پتلی پتلی کٹ کے بننے لگے گی, یہ ہٹ ہو جائیں گے پکوڑے. یہ دوسرا ہم نے ڈال دیا. اچھا ایک کڑھائی میں آپ نے 3 سے 4 میکسیمم ڈالنے, اس سے زیادہ نہیں, بیکاز اس سے پھر چپکڑب ہو جائے گا. اور یہ بس ایک اور ڈالتے ہیں, تھوڑی سی گنجائش ہے اس میں. چھوٹا والا جو آلو ہے وہ اس میں نے ایسے کر کے, یہ دیکھ لیں اس کو, یہ چپک گئے اور یہ لے کے ہم نے شامل کر دیا. اب اس کو تھوڑا سا پکنے دینا ہے, ہلکی آنچ کر دیں, بالکل میڈیم لو جو ہے نا اس میں ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے. ایک کالر بھی ہیں ساتھ. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم جی. ہیلو. اوکے ناظرین کال ڈراپ ہو گئی. یہ دیکھیں, یہ دیکھیں کتنے مزیدار ہیں. آلو بھی ہے اس میں اور اس میں کرسپی کرسپی. یہ ایک ایک بھی ایک انسان کے لیے بہت ہے. اگر اس کے پیٹ میں جگہ بہت زیادہ بن گئی ہے تو پھر جو ہے مسئلہ ہو سکتا ہے. اب آپ نے اس کو پکنے دینا ہے. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ بھی؟ میں ٹھیک ٹھاک خیریت سے. بیٹا کیا حال چال ہے آپ کے, کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام شفا ہے, میرے بابا کا نام محسن ہے. آج آپ کیا پکا رہی ہیں؟ بیٹا آج میں بہت مزیدار سے پکوڑے بنانا بتا رہی ہوں. اچھا اچھا آپ کی کوئی فرمائش ہے؟ ابھی رمضان کے شوز ہوں گے, اس میں آپ کی فرمائش پوری کروں گی. جی. کیا وہ کپ کیک. کپ کیکس. کیا پورا نام بتاؤ بیٹا آپ کا. شفا محسن. ہاں شفا محسن. سدرا محسن. اوکے شفا. شفا. شفا محسن. صبغہ محسن. اوکے صبغہ محسن. اور کہاں سے کال کر رہی ہیں آپ, کس شہر سے؟ ایبٹ آباد. ایبٹ آباد سے. اوکے ایبٹ آباد. اوکے ایبٹ آباد. آپ نے کیا کہا, کپ کیکس؟ جی. اوکے کپ کیک. کس کلاس میں پڑھتے ہو بیٹا آپ؟ 3. کلاس 3 میں. اوکے تو سب سے آپ کا فیوریٹ سبجیکٹ یعنی مضمون کون سا ہے؟ میرا اسلامیات. اسلامیات. ویری نائس ویری نائس. تو آپ کوئی نعت رسول مقبول بھی آپ کو آتی ہے, پڑھتی ہیں آپ؟ نعت میں کبھی کبھی پڑھتی ہوں. پڑھتی ہیں, سنائیں گی جی. تھوڑی سی؟ ابھی یاد نہیں آ رہی, تھوڑی سی. اوکے 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 اوکے. تو بیٹا کوئی اچھا سا, جتنے بچے دیکھ رہے ہیں اس وقت اور سن رہے ہیں شو, آپ ان کو کچھ کہنا چاہیں گی ہیں؟ ماما کی بات سنیں. سنائیں ماما کی بات فوراً. السلام علیکم. السلام علیکم. شبیر جی.
بیٹا امی سے بات کروائیں اپنی. اب آپس میں ہی باتیں ہو رہی ہیں. شرما رہی ہیں ممی, امی شرما رہی ہیں بیٹا. تھینک یو سو مچ. صبغہ محسن جو ہے فرام ایبٹاباد, سچ اے سویٹ کالر, اور انہوں نے کپ کیکس کی فرمائش کی ہے. انشاءاللہ میری کوشش ہوگی اس کو پورا کرنے کی. اب دیکھ لیں ناظرین, یہ اب بن چکے ہیں. اتنی دیر میں تو کافی کچھ بن جاتا ہے. یہ دیکھیں, یہ میں اس پلیٹر کے اوپر رکھ رہی ہوں. یہ دیکھیں کتنے مزے کے لگ رہے ہیں. لگ ہی نہیں رہا بیچ میں آلو ہے. لوگ سوچیں گے اوہو لگتا ہے جمبو پرانز بنے ہیں, بٹ نہیں, اس کے اندر آلو ہے. یہ لیں, بیوٹیفل مزیدار سے ہمارے اسورٹڈ پکوڑوں کی پہلا بیچ جو ہے وہ آ گیا. دوسرا بیچ, اب یہ تو آلو کے بنایا نا, اب میں آپ کو دوسرے بتاتی ہوں. ایک رہ گیا, اس کو بھی ہم ڈال لیتے ہیں. جو اب آپ کو میں دوسرا والا طریقہ بتا رہی ہوں, 2 ٹائپ کے. ایک تو یہ ہو گیا, اس کو ہم نے ڈال دیا, میڈیم لو ہیٹ ہوگی. اس کے بعد آپ نے یہ والا اتنے سے لیے, اتنے سے, اور ان کو آپ نے مکس کیا اسی میں پکوڑوں کے بیٹر میں. ٹھیک ہے, اس کو ایسے کر کے یہ لیا, اور اب لے کے ہم نے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اس طریقے سے ڈال دیا. یہ دیکھ لیں, اسی طریقے سے آپ نے تھوڑے سے لیے, سموسہ پٹی تھوڑی تھوڑی لینی ہے, زیادہ نہیں. اس کو ہاتھ سے ہی اسی کے اندر رول کیا, اس کو کوٹ کیا. کوٹ کرنے کے بعد ہلکے ہاتھ سے اس کو تھوڑا سا جھاڑ لیا, اور اس کے بعد ہم نے اس کو پین میں شامل کر دیا فرائنگ کے لیے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بول رہی ہیں؟ ہانیہ فرام اسلام آباد. کون؟ سوری, ہانیہ فرام اسلام آباد. ہانیہ فرام اسلام آباد. کیا حال ہے ہانیہ آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں, خیریت سے ہیں؟ جی ٹھیک ہے. کیا آپ کہنا؟ سے فرمائش کرنی تھی. جی جی کریں. کیا؟ میکرونیز. میکرونی. ایک سیکنڈ, سیدھے پورا نام بیٹا بتا دو. ہانیہ. چکن میکرونی. چکن میکرونی. میں ناظرین لیفٹ ہینڈ سے ٹرائی کرتی ہوں. ہاں نیا, اسلام آباد. جی اسلام آباد پورا نہیں لکھ سکتے. اسلام آباد میکرونی. میں رو اور نی ہو گیا ناظرین. لیفٹ ہینڈ سے بھی لکھ کے دیکھ لیا. تھوڑا سا مشکل ہے لیکن کچھ لوگ لیفٹ ہینڈ کے سے لکھتے ہیں. اور بیٹا کوئی آپ نے اور چیز ٹرائی کی؟ جی ہم لوگ نے بہت ساری ٹرائی کی چیزیں. کیا کیا؟ تھوڑا سا اونچا بولیں. ہم نے بہت ساری چیزیں ٹرائی کی ہے. اچھا کیا کیا ٹرائی کی تھی, بتاؤ. بہت اچھی بنی تھی. اچھا بہت اچھی بنی تھی. اب یہ والے پکوڑے بھی ٹرائی کرنا ضرور. صحیح ہے نا؟ جی تو انشاءاللہ یہ رمضان میں آپ کے لیے میں بناؤں گی میکرونی. ٹھیک ہے. صحیح ہے. صحیح ہے. باقی آج کے سوال کا جواب کہ جو پاکستان کا ہاکی کھیل کہہ رہی ہوں سوری, پاکستان کا قومی کھیل کون سا ہے؟ ہاکی. ہاکی ہے. اب تو ہو گیا, شروع میں پتہ چل گیا کون سا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, آپ کا جواب نوٹ کر لیا بیٹا. تھینک یو سو مچ, اور انشاءاللہ رمضان کی ہماری نشریات ضرور دیکھنا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ پیاری سی کال کا. ناظرین اب جو ہے کافی گہما گہمی ہو گئی ہے کڑھائی کے اندر, اس کو تھوڑا سا ہلا لیں, اور اب آپ کو یہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہو گیا ہے. ہائے ہائے ہائے, یہ دیکھیں, یہ لیا ڈپ کیا سوس میں, اور ذرا کرنچ سنیں اس کی آوازیں سنیں. ابھی میوزک نہ چلائیں پلیز. آرام آرام. اوہ آلو گل گیا. واہ 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 واہ, کیا فیل ہے پکوڑے کی. واہ واہ. کوئی ناظرین اتنا فینسی کپڑے پہن کے اب ہم نے ان کو بھی کر رہے ہیں رول. اوہ شکر ہے حاضی میں نے گھڑی پہنی ہوئی ہے, ورنہ تو پکوڑوں کی خوشی میں. اچھا یہ ہو گیا. اب ہم نے یہ آلو والا ایک ڈال دینا ہے تاکہ یہ والی جو ساری ہماری ایکٹیویٹی ہے یہ کلوز ہو جائے, اور آپ کو اب آئیڈیا ہو گیا کہ آپ پکوڑے کتنے مختلف طریقے سے بنا سکتے ہیں. یہ والا بھی ہو گیا.
یہ والا آلموسٹ ہو گیا ہے, اس کو نکال لیتے ہیں اور دوسرا والا ڈال دیتے ہیں. یہ دیکھیں, یہ پرفیکٹ بنا ہے, اٹ از دا بیوٹیفل. اور اب یہ جا رہا ہے, یہ دیکھ لیں. اچھا اب یہ پکوڑے بن رہے ہیں کیونکہ ہمارے ماشاءاللہ سے گیسٹ بھی ہیں, تو اب ایک خوبصورت سا سانگ علی ظفر کی آواز میں سنتے ہیں, اس کے بعد جائیں گے وقفے پہ. وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو ہمارے مہمان بھی ہوں گے. باقی جو میں نے دوسرے یہ دیکھیں, آپ نے تھوڑی سی سموسا پٹی لینی ہے, اس کو اس طریقے سے اس میں بیسن میں کوٹ کرنا ہے اور یہ آپ نے اس کے پکوڑے بنانے ہیں, اس میں اور کچھ نہ ڈالیں. سو چل کے سانگ سنتے ہیں, اس کے بعد وقفے پہ جائیں گے. وقفے کے بعد ملیں گے, آپ نے کہیں نہیں جانا بیکاز یو واچنگ اس سیزن کا لاسٹ مارننگ شو. اور اب رمضان نشریات میں ہم لوگ انٹر کر جائیں گے انشاءاللہ منڈے ٹیوزڈے سے. سو چل کے گانا سنتے ہیں. جی ناظرین ویلکم بیک, واپس آ چکے ہیں, ہمارے دونوں مہمان بھی آ چکے ہیں, ان سے بھی آپ کی ملاقات کرواتے ہیں. اور ایک تیسرے مہمان پکوڑوں کی خوشبو سونگتے سونگتے یہاں پہنچ چکی ہیں, یہ دیکھیں, اور انگڑائیاں بھی لے رہی ہیں. ادھر آؤ, کم ہے, کم آن کم آن. یہ دیکھیں, یہ دیکھیں, ادھر یہ انمول دکھائیں گے. یہ دیکھیں, یہ قدر بلو بھی آ گئی ہے. او ہو لیٹ بھی گئی ہیں بھائی, لیٹ بھی گئی ہیں. او واو, اوہ ناظرین پکوڑوں کی خوشبو نے پورے جہان میں, یہ دیکھیں وہ لیٹ ہی گئی ہے. اس نے کہا کہ ادھر ہی, او ہو شوٹ, سوری اس میں پانی چلا گیا ہے. ناظرین یہ ہوتا ہے. ہو گیا ہو گیا ہو گیا. یہ بھی بن چکے ہیں اور ہمارے دونوں مہمان بھی تشریف لا چکے ہیں. کتنی پیاری ہے, ویری فرینڈلی کیٹی. اوکے ناظرین, سب سے پہلے میں تعارف کرانا چاہوں گی, پاکستان کی ہاکی پلیئر ہے اور ساتھ میں خوب زبردست ایتھلیٹ بھی ہیں. آج 8 مارچ 2024 ہے, انٹرنیشنل ویمنس ڈے یعنی خواتین کا عالمی دن. اس کے والے سے ریپرزینٹ کر رہی ہیں اور پیاری سی میرے ساتھ موجود ہے حسنہ نثار. السلام علیکم حسنہ. وعلیکم السلام. تھینک یو میم. کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک. آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں, خیریت سے. ویلکم آن دا شو. تھینک یو میم. بہت شکریہ, آپ آئیں. تھینک یو سو مچ. اگلے میرے جو مہمان ہیں ناظرین, ان کے کیونکہ دنیا پاکستان میں اس وقت 2 مارچ سے 8 مارچ تک جو ہے, آج کے دن تک پولیو کے خاتمے کے لیے جو ہے مہم, جو کیمپین ہے وہ چل رہی ہے. اسی کے حوالے سے ہمارے ساتھ آج کے جو مہمان ہیں انہوں نے کبھی یہ ظاہر نہیں کیا کہ ان کو کوئی بھی محرومی ہے. انہوں نے اتنا کچھ اچیو کیا اور ہم سب کے لیے انسپریشن ہے. جہاں خواتین انسپائر کرتی ہیں وہاں پہ مرد حضرات بھی اپنی ہمت اور طاقت اور ریزیلینس سے بہت سارے ایسے ہیں جو کہ اپنے نقوش جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں, رائٹر ہیں, کالمنسٹ ہیں, پروکیورمنٹ ایکسپرٹ ہیں ایک آئل کمپنی میں, زبردست سے ثاقب لقمان قریشی صاحب. السلام علیکم ثاقب. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا لاکھ ٹھیک ٹھاک ہیں. ویلکم آن دا شو. بہت شکریہ آپ تشریف لائے. یہ سب سے پہلے ناظرین آپ کو یہ بھی بتا دوں, ہم سوری اب واپس کر لیتے ہیں, بلی گھوم رہی ہے, دیکھ لیں. ہمارے مہمان بھی بہت خوش ہیں. یہ دیکھیں, یہ میرے اس کے پاس گئی ہے, آپ سے سوال کرنے, یہ آ گئی ہے, اب آپ کے پاس چیک کرنے بھائی. واہ واہ واہ, قریشی صاحب ہے آپ کے پاس آ گئی. اوہ سو لولی. اس کا نام بھی رکھ لیں گے ناظرین ہمارے اسٹوڈیو میں. اچھا ثاقب لقمان قریشی صاحب, ماشاءاللہ سے آپ اتنے اچیو آپ نے کیا. پولیو کے حوالے سے ضرور تھوڑا سا بتائیں کہ آج آخری دن ہے اس مہم کا, پولیو کے خاتمے کی مہم کا, تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں میں خود مطلب پولیو کا پیشنٹ ہوں اور پولیو کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد نا مطلب جب یہ جنگ ختم ہوئی ہے جی, تو امریکن سے جب پوچھا جاتا تھا کہ دنیا میں سب سے خطرناک چیز کیا ہے تو وہ کہتے تھے پولیو ہے, اور اس کے بعد کہتے تھے کہ اس کے بعد سب سے خطرناک چیز کیا ہے تو وہ کہتے تھے ایٹم بام ہے. ہاں تو مطلب یہ اس قسم کا ڈیزیز ہے جی, جس نے ایک پوری جنریشن کو جو ہے نا مطلب افیکٹ کیا. ہے. اوکے. اور ہم اپنے ملک میں دیکھیں تو 1988 سے پولیو کی جو ہے نا مطلب پریونشن کی کیمپینز جو ہے نا وہ چل رہی ہیں, اور 1988 میں 125 کنٹریز تھیں جو مطلب ہائیلی افیکٹڈ تھی پولیو سے. اس ٹائم شاید 3.5 لاکھ کے لگ بھگ جو تھے نا, یا سے بھی زیادہ پیشنٹ تھے جو پولیو سے افیکٹڈ تھے. رائٹ. اور ٹوٹل 12 سالوں کے اندر نا مطلب پولیو کی جو مطلب مہم چلتی رہی ہے, تو 105 جو ملک تھے نا وہ مطلب اس لسٹ میں سے جو ہے نا وہ نکل گئے.
اوکے. اور ابھی بھی ہم دیکھیں تو مطلب دنیا میں صرف 2-3 ملک ایسے رہ گئے ہیں جو مطلب پاکستان ہے، افغانستان ہے اور شاید نائجیریا ہے. جی. تو ہم 2-3 ملک رہ گئے ہیں جہاں پہ مطلب یہ مرض ابھی بھی موجود ہے. اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ مطلب ہم اتنا کچھ اچیو کر چکے ہیں، مطلب ہم اتنے بڑے بڑے میزائل بنا چکے ہیں، لیکن اس بیماری کو ہم ابھی تک ہم شکست نہیں دے سکے ہیں. سر اس کی وجوہات بتانا پسند کریں گے؟ مجھے تو کچھ عجیب لگتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ہر سال کوئی نہ کوئی کہیں نہ کسی ایریا سے پولیو کا جو افیکٹی ہے وہ آ جاتا ہے کہ جی ابھی تک پولیو ختم نہیں ہوا. وجوہات پلیز بتائیے. اچھا مشی، آپ نے دیکھا ہوگا ابھی 2-3 سال پہلے کرونا وائرس آیا، جی جی تو آپ کو بڑی حیرت ہوگی کہ مطلب بڑے پڑھے لکھے لوگ نا جی مطلب وہ کرونا کو یہ کہتے تھے کہ یہ مطلب ڈرامہ ہے، ٹھیک ہے، کوئی سازش ہے بڑی. اور پھر میں نے دیکھا کہ وہی لوگ، ہم تو کیئر کرتے رہے، مطلب اپنے آپ کو بچاتے رہے، لیکن انہی لوگوں کو پھر کرونا ہوا بھی. اب ایک ڈیزیز ہے اور پوری دنیا کے اندر یہ تباہی مچا چکی ہے. اور آپ کو حیرت ہوگی کہ اس کے اوپر نا اب آپ کو کوئی ڈاکومنٹری بھی اگر آپ دیکھنا شروع کریں گی، مطلب میں یوٹیوب پہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ مطلب میں کس طرح ہیلدی لائف گزار سکتا ہوں، تو آپ کو حیرت ہوگی جو چیزیں ہمیں ملتی ہیں وہ بلیک اینڈ وائٹ میں ہیں، مطلب وہ ختم ہو چکی ہیں ساری دنیا سے، اور یہ بیماری ابھی تک یہاں پہ موجود ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ختم کی گئیں سو دیٹ جو بڑی بڑی فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں وہ اس سے، اب یہ بہت بڑی ڈبیٹ چلی جائے گی ناظرین، یہ سیکرٹ ٹاک ہے، یہ میرے خیال ہم بریک میں کریں تو اچھا ہوگا. اچھا آپ آئے ہیں آج شو پہ خواتین کے عالمی دن سے، پھر میں حسنہ آپ کی طرف بھی آتی ہوں. اس کے حوالے سے آج کے دن کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کے گھر میں ایسی خواتین جو انسپائر آپ کو کی ہوں. اچھا مشی، سب سے پہلے تو میں آپ سب لوگوں کو جو ہے نا مبارکباد دینا چاہتا ہوں. میرا جو بھی لاسٹ آرٹیکل پبلش ہوا ہے وہ اسی چیز کے اوپر تھا کہ مطلب ہم وومنز ڈے منا تو رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ملک کے اندر 2 کروڑ سے زیادہ جو لڑکیاں ہیں نا وہ بلائنڈ ہیں، ڈیف ہیں، ویل چیئرس کے اوپر ہیں، مینٹلی ریٹارڈڈ ہیں. جی. اور مجھے بڑا افسوس ہے کہ ان کے اوپر مطلب یہ آپ وومن ڈے سیلیبریٹ تو کر رہے ہیں لیکن مطلب ان کے رائٹس کو سیلیبریٹ نہیں کیا جاتا. اور لاسٹ آرٹیکل میرا اسی کے اوپر تھا کہ مطلب ایک بلائنڈ بچی ہے، اس کے اوپر کوئی شاعر شاعری کیوں نہیں کرتا، اس کے اوپر مطلب کوئی ڈرامہ کیوں نہیں بنتا اس کے رائٹس کے اوپر. ایک ویل چیئر کے اوپر بچی ہے تو ان کے حقوق کے بارے میں کیوں نہیں بات کی جاتی. اور وہ آپ کو بڑی حیرت ہوگی، یہ تھوڑی بہت تعداد نہیں ہے، بہت بڑی تعداد ہے، 10% ہماری پاپولیشن کا. بالکل. اور یہ بالکل ان کو جو ہے نا اگنور کر دیا گیا ہے. جب یہ عورت مارچ سٹارٹ بھی ہوئی تھی نا تو میرے سے مطلب کچھ لڑکیوں نے پوچھا، وہ گورنمنٹ جاب کر رہی تھیں، انہوں نے کہا جی ہم جائیں. تو میں نے ان کو بتایا کہ میں نے عورت مارچ کی ہسٹری پڑھی ہوئی ہے. جب عورت مارچ شروع ہوئی تھی 19 سینچری میں تو اس وقت بھی ویل چیئر پہ بیٹھی ہوئی لڑکیوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا تھا، لیکن افسوس کی بات ہے کہ رائٹس ملنے کے بعد ان کی جو مطلب قربانیاں تھیں ان کو جو ہے نا مطلب بھلا دیا گیا. اور آج بھی مطلب یہی کچھ ہو رہا ہے کہ مطلب یہ لڑکیاں بھی مطلب اس ڈے کو سیلیبریٹ کرنا چاہتی ہیں، مطلب اپنا رول پلے کرنا چاہتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ آج بھی مطلب ان کا نام نہیں لیا جاتا. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں ناظرین. یہ جو عورت مارچ ہے اس میں ایکچوئل جو ایشوز ہیں خواتین کے یا ان کی ریزیلینس ہے اس کو اجاگر کرنے کے بجائے وہ ایک اور ایجنڈا کے اوپر اس وقت گامزن ہے، جو کہ آج لاہور، کراچی اور اسلام آباد میں بھی جو ہے یہ عورت مارچ کی ریلیز نکلیں گی. اس میں جو ایکچوئل چیز ہے وہ تو کہیں پیچھے گم ہو گئی ہے اور جو الٹی سیدھی چیزیں وہ پروموٹ کی جا رہی ہیں. میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں جی. اس سے نا مطلب عورتوں کے حقوق کو بڑا نقصان پہنچا ہے، کیونکہ مطلب جن چیزوں کے اوپر ہمیں بات کرنی تھی، ہمیں جہیز کے اوپر بات کرنی تھی، اب ہم لکھنے والے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہر آفس کے اندر ہمیں 50% جو ہے نا وہ لڑکیاں نظر آئیں. اب کرونا کے دنوں میں میں نے پہلی بار نا مطلب لڑکیوں کو موٹر سائیکل چلاتے ہوئے دیکھا نا. ہاں میں نے بھی، بڑا مجھے اچھا لگتا ہے، ساتھ سے جا رہی ہوتی، میرا دل تو ہوتا ہے میں بھی لوں گی. اور میں نے وہ دیکھا، میں نے پھر اس کے بعد آرٹیکلز دیکھے اس کے اوپر کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ہماری لڑکیاں گھروں سے باہر نکل رہی ہیں. بالکل. پھر مجھے کچھ لڑکیوں نے بتایا کہ ان کو مطلب وہ باہر نکلتی ہیں. ایک دوست نے مجھے بتایا کہ وہ مطلب اسکول جاتے ہیں بچے چھوڑنے، تو ایک آدمی آتا ہے، اس نے کوئی ہیلمٹ پہنا ہوتا ہے، بچے اتار کے چلا جاتا ہے. کہہ رہا مجھے شک پڑا کہ یہ نا آدمی نہیں ہے، یہ کوئی خاتون ہے. تو کہہ رہے ایک دفعہ ہم ان کے ساتھ میں کھڑا ہوا تو ان کا بائک نہ گر گیا. میں اٹھانے لگا تو کہہ رہا میرا ہاتھ جب ان سے ٹچ ہوا تو مجھے فیل ہوا کہ یہ مطلب خاتون. تو بائکیاں بھی چلا رہی ہیں بہت ساری خواتین. اچھا سنیں، پھر انہوں نے مطلب سیکورٹی گارڈ سے پوچھا یہ کون ہے، تو انہوں نے بتایا یہ فیمیل ہے، ان کے ہسبینڈ باہر ہوتے ہیں اور یہ بچے چھوڑنے کے لیے آتی ہیں، لیکن لوگ انہیں تنگ کرتے ہیں اس وجہ سے یہ ہیلمٹ پہن کے اور مردانہ لباس کے اندر گھوم رہی ہوتی ہیں.
دیکھ तो फिर मैंने उसके ऊपर आर्टिकल लिखा कि ये लड़कियां अगर हमारी घरों से बाहर निकल रही हैं तो इन्हें मतलब आप तंग ना करें, इन्हें प्रमोट करें, क्योंकि ये अगर बाहर निकल रही हैं तो ये हमारी तरह घूमने के लिए नहीं निकल रही। सही, ये स्कूल जा रही हैं, ये कॉलेज जा रही हैं, ये मतलब जॉब करने जा रही हैं, ये किसी काम से जा रही हैं। बिल्कुल। तो इनको प्लीज़ मतलब जो है ना डिस्टर्ब ना करें, इनको अप्रिशिएट करें कि ये घरों से बाहर निकल रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ऑन दिस नोट नाज़रीन, हम हुस्ना से भी बात करते हैं, हमारे साथ हमारे मेहमान भी मौजूद है नाज़रीन, और इनको भी ये खिलाना है। आज के तरह असोर्टेड पकौड़े तैयार हैं, अब आप देख सकते हैं। इनको मैंने 2 तरीके से बनाए हैं। आज रात में रिपीट में 10:30 बजे जब आप देखेंगे तो आपको एग्जैक्ट ये देख लें, ये दोनों रेडी हैं। मैंने कहा आप लोगों को भी थोड़े से चखाया जाए पकौड़े सुबह सुबह कैसे बने। सो नाज़रीन, थैंक यू सो मच, टीम का सबका बहुत शुक्रिया। आपको भी खिलाए जाएं पकौड़े। एक सेकेंड, सॉरी नाज़रीन, आज जो है ट्रैफिक ज़्यादा हो गई है। ये ये ले, ट्राई करो हुस्ना। अच्छा हुस्ना, आपने कभी पकोड़े बनाए? हाँ, मुझे कुकिंग का इतना शौक है। अच्छा, that's हाँ, all मैंने right. तो देखा, सही मैंने है, कहा ले। साथ में बनाएंगे, बट आपने पहले ही बना लिए। मैंने पहले बना ली। सो हुस्ना माशाल्लाह, खा के पहले बताएं, उसके बाद आपसे सवाल। बहुत अच्छे मिशन सही बने? जी माशा। बहुत मजे बने। अच्छा अभी खाया है नहीं? बहुत बहुत मुझे मजे के। मुझे पता है ना, कुकिंग मैं ही करती हूँ। अच्छा ओके। सो हुस्ना माशाल्लाह से यू आर अ हॉकी प्लेयर, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती हैं, तो हॉकी क्यों चुनी आपने? मैं ऑलराउंडर हूँ। अच्छा, मैंने all round. क्रिकेट, बेसबॉल, वॉलीबॉल, जितने भी बॉल्स है पाकिस्तान में सारे खेल चुकी हूँ। क्योंकि जहाँ से मैं ताल्लुक रखती हूँ ना, मर्दान, वहाँ पे कोई एक वो नहीं है कि हर एक टीम के लिए स्पेशल मतलब अलग अलग टीम हो या उनकी लड़कियाँ, क्योंकि लड़कियों की इतनी तादाद नहीं थी। सही। और हमारा ही एक कॉलेज था जहाँ से लड़कियां खेलती थी। हम केपीके के साइड से भी खेलते थे, कॉलेज को भी इंटर यूनिवर्सिटी अभी खेलती थी, तो सारे हम ही खेलते थे। और लड़कियों को मतलब टीम को आपको 13-16 लड़कियां तो होनी चाहिए। तो हमारी जो मैडम थी उसने हमें इस काबिल बनाया कि उसने कहा कि अगर आप एक गेम खेल सकती हो तो आप सारे खेल सकती हो। मतलब ये नहीं है कि आप एक में जाओ, आप सारे खेलो। तो सारे में खेल चुकी हूँ। और हॉकी का ये है कि हॉकी की मैं बेस्ट प्लेयर बनी। मैंने बास्केटबॉल भी किया है, और मैं बार बार कह रही हूँ उसमें मुझे जेरी का नाम मिला। अब बास्केटबॉल ऐसा है कि जिसमें हाइटेड बंदे होने चाहिए। हाँ। मेरी कद मतलब ठीक थी, तो वो मुझे ना अंदर घुस के उनके लड़कियों के अंदर जाके ना बॉल पकड़ा के और फिर थ्रो करती थी। हाँ। तो वो उसमें मुझे गोल्ड मेडल मिला बास्केटबॉल में। हाँ, और नाम मुझे मिला उसमें जेरी। जेरी ना, जेरी। टॉम एंड जेरी। टॉम नहीं है, जेरी है। यार जेरी भागता हुआ जा रहा है। ऑन दिस नोट नाज़रीन, हुस्ना की एक शोरीला वो चल के देखते हैं, वापस आते हैं तो एक ज़बरदस्त गुफ्तगू है, उसमें आप भी हिस्सा ले सकेंगे। वेरी नाइस, वेरी ज़बरदस्त, ज़बरदस्त, वंडरफुल। ये तो ऑलराउंडर, इसका मतलब हॉकी जो है वो आपका एक वो है, आप ऑलराउंडर सब गेम्स खेल सकते हैं। सब गेम्स हमने खेले। वंडरफुल। तो अभी नाज़रीन देखें, ख़वातीन के आलमी दिन पे हमारे साथ एक यंग अचीवर मौजूद है, और साथ में साकिब, मैं साकिब निसार साहब कहने वाली थी गलती से। मैं आपसे एक बात करना जी जी। केपीके के बारे में वैसे तो मतलब मीडिया में बहुत कुछ बताया जाता है, मतलब वार यहाँ पे चलती रही है, लेकिन एक बड़ी ज़बरदस्त बात, मैं ना मतलब आर्टिकल जब लिखता रहा हूँ तो मेरी कोशिश रही कि मैं ना मतलब फ़ीमेल विद डिसेबिलिटीज़ जो है ना उनको ज़्यादा से ज़्यादा ढूंढूँ। तो आपको बड़ी हैरत होगी कि पाकिस्तान में मतलब केपीके के अंदर एक स्पोर्ट्स का फेस्टिवल होता है जी, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ का, और पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है। और वहाँ पे पूरे पाकिस्तान से डिसेबल लोग गेम्स के लिए शिरकत करते हैं। वो बलूचिस्तान से भी आ रहे होते हैं, सिंध से भी आ रहे होते हैं, इंटीरियर सिंध से भी आ रहे होते हैं, पूरा पाकिस्तान, पंजाब से भी मतलब हम सारे जो है ना केपीके जाके उस स्पोर्ट्स फेस्टिवल को जो है ना मतलब सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। और वैसे क्या एक इम्प्रेशन दिया हुआ है लोगों को? नहीं, हमारे बारे में बहुत गलत बताया जा रहा है केपीके के साइड पे कि यहाँ पे लड़कियों को आने नहीं दे रहे, यहाँ पे तो लड़कियों पे हाथ उठाए जा रहे, यहाँ पे तो लड़कियों को दबाया जा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमसे जितना हमें सपोर्ट किया जा रहा है, वहाँ पे मैंने अभी तक कोई ऐसा इशू नहीं देखा कि लड़कियों को रास्ते में जाते हुए तंग किया, नहीं है। मुझे मर्दों से कोई वो गिला नहीं है कि हमें किया। मुझे लगता है कि इस साइड पे ये होगा, वहाँ पे इतने कोई हिरासमेंट के भी केसेस नहीं है।
کچھ بھی نہیں. ایون وہ آپ کو عزت دیتے, لڑکی باہر آتی ہے تو وہ آپ کو عزت دیتے, آپ کو اگر آپ کھڑی ہو اور وہ بیٹھے تو وہ آپ کو بٹھانے کی کوشش کرتے کہ آپ بیٹھ جاؤ. تو کے پی کے سائڈ پہ جو ہمارے بارے میں یہ باتیں ہو رہی ہے کہ ایسا مطلب فیمیل کو دبایا جا رہا ہے, وہ نہیں میں ایک بڑی اگزامپل ہوں. ایسے بہت ساری لڑکیاں ہیں جو سپورٹس میں بھی آگے ہے, جو اور ڈاکٹر ہے, جو مطلب فیلڈ میں مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہو کے کام کری. ایسا کچھ بھی نہیں ہوا, لیکن وہ ہو بن گیا ہمارے سائڈ پہ کہ نہیں اس کو. ایون کے پی کے جو ہے شیمیل کا بھی ایونٹس کرا رہے ہیں, جیلوں میں اندر جا کے ان کے بھی ایونٹس کرا رہے کہ ان کو بھی سپورٹس کا کھیلنے کا حق ہے. اچھا, یہ میں نے پچھلے کئی ہفتے مہینوں میں نوٹ کیا کہ کے پی کے کی سائڈ میں سپورٹس کے بہت زیادہ فیسٹیولز ہوتے ہیں, پشاور میں بھی, جس طرح مردان میں ہے. اور جہاں تک بات آتی ہے ناظرین, صرف ہوتا یہ کہ آپ لوگ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ لوگ جس طریقے سے شہروں میں گھومتے ہیں مطلب کپڑوں کے حوالے سے, تو ادھر کے کچھ ڈریس, جیسا بلوچستان آپ جاتے ہیں ادھر کا ڈریس کوڈ ڈفرینٹ ہے, کے پی کے میں جاتے ہیں ڈریس کوڈ ہے. تو کہتے ہیں نا وین ان روم ڈو ایز دا رومنز ڈو, کہ جہاں پہ ان کا جیسا ایک ہے, ورنہ آپ چلتے ہوئے جا رہے ہو. کتنے میں نوشہرہ گئی, آپ کا وہ جو کپڑے والی جگہ کون سی ہے, رشکئی, ادھر گئی, میں چادر وادر لی ہوئی ہوتی ہے, آرام سے میں پھر رہی تھی, مجھے کوئی وہ نہیں تھا کہ کوئی پیچھے پڑا ہوا. بلکہ جو مین شہر ہے نا ادھر یہ چیزیں زیادہ ہوتی ہیں. جو گاؤں سائڈ پہ تو آپ نے تو رولز کو فالو کرنی ہے. جس طرح اگر میں یہاں پہ کٹ پہنتی ہوں یا میں گراؤنڈ جاتی ہوں تو میں نے کٹ پہننا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. میں آفس جا رہی ہوں, میں نے وہاں وہی ڈریسنگ کی ہوگی. اب میں اپنے گاؤں جاؤں گی تو میں تو اس حالت میں نہیں جاؤں گی نا, میں نے نقاب بھی کیا ہوگا, میں نے پراپر ابایا بھی پہنا ہوگا, تو اس کو اگر آپ فالو کرتے کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ بات ہے. اب یہ کٹ پہن کے اپنے گاؤں میں چلی جائیں گی تو مطلب ان کے لیے تو یہ بہت ہی کہ کیا مطلب کیا بن کے آئی ہے. تو یہی ہے نا کہ تھوڑا سا رولز ریگولیشن آپ فالو کرو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کوئی مسئلہ اچھا بچی, یہاں میں 3-4 لڑکیوں کا ذکر کرنا چاہوں گا کے پی کے سے. ایک زینب برکت ہیں, وہ مطلب پیراپلیجک سینٹر میں ہوتی ہیں, تو انہوں نے ماشاءاللہ سپورٹس میں بڑا نام بنایا, اور نیشنل اور انٹرنیشنل ایونٹس میں نا پاکستان میں بھی وہ شاید 11 سے زیادہ ٹیبل ٹینس کے جو ہے نا ایونٹ جیت چکی ہیں. ایک ایپٹ آباد سے میں نے لڑکی کا انٹرویو کیا, زینب نور نام ہے ان کا, وہ بھی مطلب سپورٹس میں بڑی ایکٹیو ہیں. تو پھر ایک پولیٹیشین ہے ہماری بڑی اچھی دوست سائرہ شمس القمر نام ہے, ان کی سسٹر ایم پی اے تھی پی ٹی آئی سے, تو وہ بھی ڈسیبلڈ تھی, لیکن ان کے والد اتنے روشن خیال تھے کہ خود وہ پولیٹکس میں ہیں, ان کی بہن مطلب وہ مطلب ایم پی ہیں, وہ بھی ڈاکٹر ہیں. ایک ان کی بہن جو ہے نا مطلب ٹینس کی پلیئر ہیں, شاید ان کا بھی آپ نے انٹرویو کیا ہو, میرے ذہن سے نام نکل رہا ہے. سر 12 سال ہو گئے, 2 ہفتے پہلے کے یاد رہتے ہیں, اس سے پہلے کے بھول جاتے ہیں, دماغ سے نکل جاتا ہے. جی پھر تو یہ میں بتا رہا ہوں کہ مختلف شہروں سے میں نے جب کے پی کے مختلف علاقوں سے انٹرویوز کیے تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہاں کے لوگ تو مطلب ہمارے سے زیادہ ماڈرن ہیں, ہمارے سے زیادہ روشن خیال ہے. اور وہاں پہ اگر ویل چیئر پہ بیٹھی ہوئی لڑکیاں اتنا کام کر رہی ہیں. ایک ہماری دوست ہیں, انہوں نے کیا کیا کہ مطلب ایک ایپ بنائی میرا درزی کے نام سے نا, افشاں آفریدی نام ہے ان کا. تو وہ ایپ وہ مطلب عمران خان کے دور میں ایک مطلب فیسٹیول ہوا, تو وہاں وہ لے کے گئی. ان کا مطلب گورنمنٹ کو ان کا بزنس آئیڈیا اتنا پسند آیا کہ انہوں نے پھر اس کو جو ہے نا سپورٹ کیا. اس ایپ کا مقصد یہ تھا کہ فیمیلز کا نا مطلب گھروں میں جا کے ان کے مطلب ماپ وغیرہ لینے, اور سب سے مزیدار بات اس میں یہ تھی کہ جو لوگ بیمار ہیں, بوڑھے ہیں, بزرگ ہیں, اٹھ نہیں سکتے, ان کے لیے ایسے کپڑے ڈیزائن کرنا نا جو وہ ایزی سے پہن سکیں, یا ان کے ہینڈلر ہیں جو انہیں مطلب جو لک آفٹر کرتے ہیں, ان کے لیے کپڑے اتارنے میں پہنانے میں آسانی ہے. تو ان کا بزنس آئیڈیا بڑا پسند آیا مطلب گورنمنٹ کو. پھر کے پی کے گورنمنٹ نے ان کو مطلب فنڈ بھی کیا اور انہوں نے اس ایپ کے اوپر کام بھی کیا. اوکے, زبردست. عزیز اتنی انفارمیشن ریگارڈنگ, اور جیسا کہ حسن نے ابھی کہا کہ مردان میں اتنا بڑا جو ہے ابھی فیسٹیول جو ابھی آپ نے شوریل دیکھی. تو حسنہ کتنے بہن بھائی ہیں ماشاء اللہ سے آپ؟ ہم 5 بہن بھائی ہیں. 5. اور آپ کا نمبر سب سے لاسٹ میں. سب سے لاسٹ میں. تو اور امی ابو, اب آپ اس ایتھلیٹ کے طور پہ نکلی گھر سے, انہوں نے کچھ آپ کو کہا کہ نہیں, کچھ ان کی مرضی تھی یا وہ بھی اس آپ کو انکریج کیا؟ سب سے زیادہ سپورٹ جو ہے میری امی کا ہمارے ساتھ ہے, بلکہ میری ساری بہنوں کے ساتھ ہے, بھائیوں کے ساتھ ہے, کیونکہ وہ سنگل پیرنٹ. میرے ابو جو ہے ان کو 2002 میں جو ہے پالج اٹیک ہوا تھا, 11 سال وہ بیڈ پہ رہے, اور 2015 میں ان کی ڈیتھ ہوئی. تو میں نے ابو کا وہ ویسے نہیں پیار دیکھا ہے, مطلب لائک ویسے نہیں جس طرح اسکول چھوڑنا, وہ ساری چیزیں میری امی ہی کرتی رہی. اچھا.
بہت سارے جس طرح ابھی وومن ڈے لوگ بات کر رہے تو بہت سارے لوگوں کو میری لوگ جو ہے امی کو آ کے کہتے تھے لڑکیوں کیوں پڑھا رہی ہو, لڑکیوں کو تو ان کی کل شادی ہو جائے گی, پرائے گھر کی ہو جائے گی, تو آپ ان کو نہ پڑھاؤ, لڑکوں کو پڑھاؤ, ان کو آگے کر دو. تو میری امی یہی کہتی تھی کہ اگر میں نے ایجوکیشن کی ہوتی تو ہم پٹھان کسی کے گھر جا کے کام نہیں کر سکتے, کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے. تو جو ہماری ابو کی سیونگ تھی اس پہ ہر ایک چیز ہوتی تھی نا, پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہی ہے. تھائی لینڈ میں, ہاں تھائی لینڈ میں ریپرزینٹ کر چکی پاکستان کو, تائیوان میں ریپرزینٹ کر چکی پاکستان کو, اور ملیشیا میں میرا نام سلیکٹ ہوا تھا لیکن کچھ مجبوریوں جاب کی وجہ سے نہ جا سکی. اچھا جاب بھی آپ کر رہی ہیں؟ ہاں میں بینک میں جاب کر رہی ہوں ساتھ ساتھ میں. اچھا نازی پوچھنے والی کس بینک میں؟ بینک آف پنجاب ہی. بینک آف پنجاب میں. اچھا کس ڈپارٹمنٹ میں؟ میں ایز اے CSO کام کر رہی ہوں, CSO کسٹمر سروسز آفیسر کام کر رہی ہوں. اچھا اور اسلام آباد میں ہی؟ اسلام آباد میں ہی کر رہی ہوں. اچھا اور باقی فیملی آپ کی مردان میں ہی ہے؟ نہیں, امی لوگوں کو بھی شفٹ کر کے یہاں لے کے آ گئی. ویری نائس. آئی ایم سو گلیڈ کہ انٹرنیشنل وومنس ڈے کے حوالے سے آپ آ جائیں, اور کتنی خواتین اور امیاں اور فیملیز جو ہیں آپ کا یہ شو دیکھ رہی ہیں, اور ان کو بھی ہے کہ خالی لڑکوں کو نہیں لڑکیوں کو بھی پڑھائیں, تو وہ بھی دے کین میک اے ہیوج بگ ڈفرنس. زبردست. آپ کیا کہیں گے ثاقب صاحب؟ آپ کے اچھا آپ کے ماشاءاللہ بہن بھائی کتنے ہیں؟ ہم 6 ہیں. 6 بہن بھائی. جی جی. تو آپ کا نمبر؟ میرا نمبر 3rd ہے. 3rd ہے. 2 بڑی بہنیں ہیں. ہاں. اور ایک بھائی میرے مطلب UN میں ہوتے ہیں, ایک گورنمنٹ جاب کر رہے ہیں, اور میں مطلب آئل کمپنی میں ہوتا ہوں. اچھا آئل کمپنی میں. اچھا پوچھ لو کس آئل کمپنی؟ یہ پاکستان آئل فیلڈس میں. اچھا پاکستان آئل فیلڈ. اس لیے آئل کمپنی نے پوچھنا چاہتی تھی, یہ وہ والا آئل ہے نا جو ہم لوگ گاڑی میں ڈالتے ہیں؟ جی جی جی. یہ اور مہنگا ہوگا؟ نہیں اس سال جو مطلب مجھے ہمیں نظر آ رہا ہے, مطلب اب مطلب پلاننگ جو نظر آ رہی ہے دیکھ کے نا, کہ مطلب ہم ایکسپلور کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان کے اندر جتنا آئل ہے, کیونکہ کچھ عرصے بعد مطلب آج سے 8-10 سال بعد مطلب الیکٹرک کی طرف دنیا شفٹ ہو رہی ہے, تو ہم نے اپنی ایکٹیویٹیز جو ہے نا وہ بڑھائی ہوئی ہیں. سیکنڈ آپ کو ہمارے پورے ڈپارٹمنٹ جو ہے نا, میں نے ان کو بتایا میں مشی خان سے جو ہے نا ان کے شو میں جا رہا ہوں, تو ان سب نے جو ہے نا مطلب آپ کے لیے بڑے مطلب نیک خواہشات کا اظہار کیا. تو بلکہ لوگ یہ بھی کہتے کہ آپ مشی سے ریکویسٹ کیجیے گا کہ ان کے جو ڈرامے تھے اتنے مشہور ڈرامے, ان کے جو ہے مطلب جس طرح پارٹ 2 آتے ہیں فلم موویز کے, تو ان کو بھی ریپیٹ ہونا چاہیے, ان کے بھی سیکنڈ پارٹ روسا کا پارٹ 2 آئے گا اگر اتنے سالوں کے بعد. بٹ بہت شکریہ, دیکھ رہے ہیں آپ کی آئل کمپنی میں, بہت بہت شکریہ فار آل دا پریز. انشاءاللہ کوشش ہوگی کوئی اچھا رول ہوا تو ضرور کروں گی. اچھا آپ جی جی پوچھیں. آپ نہیں آپ کیا پوچھیں؟ آپ ان سے پوچھ رہی تھی نا کہ مطلب ایک دیکھیں یہ پڑھ گئی تو انہوں نے کتنا اپنی فیملی کو بھی سپورٹ یہ کر رہی ہیں, شفٹ بھی کر لیا ادھر, ملک کا نام بھی روشن کر رہی ہیں. اور میں پیرنٹس سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ پولیو کے ڈراپس نہیں پلائیں گے تو بچے پہ آپ کے ڈسیبل رہ جائیں گے. اب میں نے بہت ساری لڑکیوں کے انٹرویوز کیے جو ویل چیئرس کے اوپر ہیں, آپ کو بہت حیرت ہوگی, بہت دکھ ہوگا آپ کو کہ وہ انٹرویو دینے گئی ہیں نا, تو گیٹ پہ سے انہوں نے دیکھا ہے کہ لڑکی ویل چیئر پہ ہے, گیٹ پہ سے کہتے ہیں چلے جاؤ. ٹھیک ہے, اب ایک لڑکی ہے جس نے ماسٹرز کیا ہوا ہے ویل چیئر کے اوپر, وہ انٹرویو دینے گئی ہیں, آپ آئیں گی کیسے؟ جس لڑکی نے جس بچی نے مطلب ماسٹرز تک ایجوکیشن حاصل کی ہے وہ آتی جاتی رہی ہے, آپ ان سے کیوں پوچھ رہے ہیں کہ مطلب آپ کیا نام ہے آفس کیسے آئیں گی؟ تو یہ پیرنٹس کو دیکھنا ہوگا کہ مطلب فیمیلز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ, اور یہ جو ڈسیبلٹی ہے اس کے بارے میں بتاؤں, یہ کسی ٹائم بھی آ سکتی ہے. میں نے ایک خاتون کا انٹرویو کیا, وہ کہتی ہیں کہ میں ان کے ہسبینڈ باہر ہوتے تھے, تو میں انٹرویو لیتے ہوئے نا, جس سے آپ رو رہی ہیں نا, میں انٹرویو لیتے ہوئے اسی طرح روتا تھا, اور بہت دکھ ہوتا تھا مجھے دیکھے کہ مطلب پورے پاکستان کے اندر بہت ساری لڑکیاں ہیں جو پڑھی لکھی بھی ہیں, لیکن وہ جاب دینے کے لیے مطلب اپلیکیشن اپلائی کرتی ہیں اور انہیں گیٹ سے کہتے ہیں اب چلے جائیں. تو میں آپ کو بتاتا ہے خاتون کا میں نے انٹرویو کیا, تو وہ کہتی ہے میں اپنے بچوں کے ساتھ جا رہی تھی اور میرے بہن بھائی بھی تھے, بچے لڑے تھے, تو کہہ رہی میں نے ان سے کہا کہ مریم طارق نام ہے ان کا, کہ یہ بچے اتنا لڑتے ہیں, اگر یہ سارے کے سارے بچے میرے پاس آ گئے تو میرا کیا ہوگا؟ تو ان کی بہن کہتی ہیں کہ میرے پاس آ گئے تو میرا کیا ہوگا؟ کہہ رہی اس کی تھوڑی دیر بعد ایکسیڈنٹ ہوا, بہن بھی فوت ہوگی, بہنوئی بھی فوت ہو گئے, وہ خاتون جو ہے مریم وہ اسپائنل انجرڈ ہوگی, اور وہ سارے کے سارے بچے جو ہے نا ان کے پاس آ گئے. ٹھیک ہے, پھر مریم نے جو ہے مطلب MH سے ہی ان کا ٹریٹمنٹ ہوا. اب وہ مطلب بڑی اچھی زندگی گزار رہی ہیں, لیکن میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں
کہ یہاں پہ فیسلٹیز نہیں ہے. اگر آپ پولیو کے قطرے نہیں پلا رہے, آپ اویئر نہیں ہو رہے, تو یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے. مطلب میں نے ایک خاتون کا انٹرویو کیا لاہور سے, وہ دبئی میں سیٹل تھیں اور میک اپ آرٹسٹ ہیں وہ, ان کو انٹرنیشنل ایوارڈ ملا دبئی کے اندر. وہ کہتی میں پاکستان میں تھی تو میں ڈسیبلڈ تھی, دبئی میں تھی تو میں اپنا گھر بھی چلاتی تھی, میں بچوں کو بھی پڑھاتی تھی, میں جاب بھی کرتی تھی. بالکل بالکل ٹھیک ہے, لیکن وہ پاکستان آئی تو دوبارہ سے وہ کہتی ہے میں دوبارہ سے ڈسیبلڈ ہو گئی ہوں. مطلب یہاں کچھ بھی نہیں ہے. ناظرین, ایک تو فزیکلی ڈسیبل ہے نا, ایک مینٹلی ڈسیبل آپ کر دیتے ہیں ایک انسان کو. تو اس لیے آپ کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ پولیو کے قطرے ضرور پلوائیں, کیونکہ ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں نارمل لوگوں کے ساتھ جاتیاں ہوتی ہیں. تو آپ سوچ لیں کہ اگر آپ پولیو کے قطرے نہیں پلاتے اور آپ کا بچہ جو ہے وہ اپاہج ہو جاتا ہے تو اس کا کیا مستقبل ہوگا پاکستان میں. کیونکہ یہاں تو جو ریگولر لوگ ہیں ان کے ساتھ جو ہوتا ہے, تو جس طرح انہوں نے بتایا کہ پھر وہ کہیں گے کہ جی آپ عجیب و غریب سوال کریں گے, آپ کی مذاق اڑائیں گے, تو ایک انسان اندر سے جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. تو اس لیے پلیز, آج لاسٹ ڈے ہے پولیو کی جو کیمپین مہم کا, تو اگر آپ کے گھر میں پولیو کے قطرے پلانے جو ٹیمز ہیں وہ آتی ہیں تو ان کا ساتھ دیں, ان کے ساتھ تعاون کریں اور اپنے بچوں کا مستقبل تاریک ہونے سے فوراً سے پیشتر بچائیں. میرے ساتھ بہت مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ انٹرنیشنل ویمنس ڈے پہ حسنہ نثار ہیں جو کہ پاکستان کی ہاکی پلیئر ہیں اینڈ آل راؤنڈر ایتھلیٹ بھی ہیں, اور ساتھ میں ہمارے ساتھ ثاقب لقمان قریشی صاحب ہیں جو کہ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ, رائٹر, کالمنسٹ اینڈ پروکیورمنٹ ایکسپرٹ ہیں ایک آئل کمپنی میں. واپس آئیں گے تو آئل سے ہی بات شروع کریں گے. آج دنیا بھر میں عورتوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے, انٹرنیشنل ویمنس ڈے. آج کا سوال تھا کہ پاکستان کے قومی کھیل کا نام بتائیں. دیٹ از دا ہاکی. ہاکی. بہت سارے لوگوں نے جواب دیا تھا, مبارک کو بہت بہت. دیٹس دا رائٹ آنسر. اب ہمارے پاس ناظرین ٹائم بھی کم رہ گیا, وقت کم ہے, مقابلہ سخت ہو گیا. سو ثاقب لقمان قریشی صاحب ہمارے پریویس جو چیف جسٹس ہیں ان کا نام دماغ میں آ گیا. اچھا ثاقب صاحب, اب گورنمنٹ جو ہے وہ پولیو کے خاتمے کے لیے کیا اقدام کر رہی ہے, یہ ضرور بتائیں. دیکھیں مشی, آپ کو پتہ ہے جس طرح کرونا کے حوالے سے یہاں پہ مختلف قسم کی مسکنسیپشنس تھی, تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ پولیو کے حوالے سے ایک ایمرجنسی نافذ کرنی ہوگی اور بڑی سختی کے ساتھ جو ہے نا, جس طرح کرفیو لگ جاتا ہے نا اس طریقے سے ڈوز دینی ہوگی بچوں کو. اور سیکنڈ, میں پیرنٹس سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں, میں ایک ریڈ مفلر لگا کے اچھے سے کپڑے پہن کے بیٹھا ہوں. آپ کو جو ڈسیبل لوگ ہیں ایسے نہیں ملیں گے. میں ہزاروں لوگوں کو جانتا ہوں, ینگ بچے, ان کے چہروں پہ مسکراہٹ نہیں ہے, لڑکیاں ہیں, میں نے کسی کو فیشنیبل نہیں دیکھا نشی. ہاں دیکھیں, ٹھیک ہے, وہ مایوس ہیں زندگی سے. تو یہ میں پیرنٹس سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ مطلب اگر آپ کا بچہ کسی ڈسیبلٹی کا شکار ہو جاتا ہے تو یہاں پہ بڑے افسوس کی بات ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اور سیکنڈ, گورنمنٹ سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ پولیو کی ایمرجنسی لگائیں. ابھی مریم نواز صاحبہ نے مطلب جب حلف اٹھایا تو انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی پرسنل ڈسیبلٹیز کے حوالے سے. انہوں نے کہا کہ ہم ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ایک اسپیشل اسکول کھولیں گے. تو اسکول تک تو بات آ گئی, لیکن اسکول کے بعد کیا ہوگا؟ وہ بچے اگر اسکولنگ کر لیتے ہیں وہ کالج کیسے جائیں گے؟ اور جو لوگ ڈگریز کر چکے ہیں ان کی جابس کے حوالے سے آپ لوگوں نے بات نہیں کی. لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ مطلب میڈیکل کے لیے جاتے ہیں تو ان کو مطلب ہیلتھ کی فیسلٹیز نہیں مل رہی. تو یہ میرا مطلب گورنمنٹ سے, چاروں صوبوں کی گورنمنٹ سے اور پرائم منسٹر سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ یہ لوگ 4 کروڑ ہیں, اگر آپ ان کو مطلب ہیومن کیپٹل سمجھیں گے اور ان کو بھی ترقی کے دھارے میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے. اب مجھے دیکھیں, میں مطلب لاکھوں روپے کا ٹیکس دیتا ہوں, ٹھیک ہے, میری فیملی نے مجھے پڑھایا, سپورٹ کیا, اب میں لاکھوں روپے کا ٹیکس بھی دے رہا ہوں اور میری وجہ سے لاکھوں لوگ جو ہیں مطلب ان کو ایک پہچان ملی ہے. بلکہ میں ایک بات آپ کو بتانا بھول گیا, میں نے جو ٹرانسجینڈر کے جو رائٹس ہیں, ایک ایکسپیریمنٹ میں نے کیا تھا ڈسیبل پرسنس پہ نا, مطلب ان کو میں نے سوشل میڈیا پہ ایکٹیویٹ کر دیا تھا کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ سوشل سیکٹر NGOs وغیرہ نہیں کچھ کر سکتی. پھر میں نے ان کے رائٹس پہ لکھا کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ لکھا نہیں گیا, لکھوں گا تو اویئرنیس ہوگی. پھر وہی ایک ایکسپیریمنٹ میں نے ٹرانسجینڈرس کے اوپر کیا. میرے مور دین 70+ آرٹیکلس ٹرانسجینڈرس کے اوپر بھی, تو ان کو بھی اس حوالے سے جو ہے نا مطلب جو اویئرنیس ہے تھوڑی بہت ہمارا رول ہے. تو یہ ساری چیزیں اس طریقے سے چلی کس وجہ سے کہ مجھے پڑھایا میری فیملی نے, اور اگر مجھے نہیں پڑھایا ہوتا تو میں بھی مطلب آج
घर के अंदर छुप के बैठा होता और एक उम्र कैद के मुजरिम वाली जो है ना मतलब ज़िंदगी गुजार रहा होता। बिल्कुल ये सही बात, वंडरफुल। इसलिए कोशिश हमारी होती है कि अपने शोज़ के ज़रूर एंटरटेनमेंट के साथ साथ आप तक अवेयरनेस भी पहुंचाई जाए। ज़बरदस्त आपने बात की है साकिब साहब। हुस्ना, माशाल्लाह से आज ख़वातीन का आलमी दिन है, ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से आपका क्या इसमें वो है? मैं यही कहूँगी कि अगर हम वुमेन डे मना रहे हैं ना, तो यहाँ पे वुमेन राइट्स की बात हो तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हमारी जो रोज़मर्रा ज़िंदगी है, हमें जो मुश्किल सामने आ रही है उसी पे बात करें। आपको क्या रोज़ मुश्किलात होती हैं हल्की? मैं अपनी बात करूँ या किसी और गर्ल्स की बात करूँ तो हमें लोकल ट्रांसपोर्ट में अगर वो धक्के का रहे, ठीक है, वो जॉब्स के वो बाहर तो निकल आए, उन्होंने एजुकेशन भी कर ली है, वो उनके लिए कोई खास ट्रांसपोर्ट नहीं है, ठीक है। इसके अलावा उनको अगर रातों को बिठा बिठा के आप काम करवा रहे हो तो वो घर पे जाके उनकी ये अलग ड्यूटी होती है, घर को भी संभालना होता है। मैं अपनी नहीं, मैं मदर्स जो होते हैं उनकी बात कर रही हूँ कि बहुत सारी लड़कियां इस वजह से भी जॉब नहीं कर रही कि उनके बच्चे अब ऑफिस में अलाउड नहीं बच्चे लेके आए, ठीक है, कोई इनके लिए वो बच्चों केयर के लिए कोई उन्होंने ऑफिस में कोई है ही नहीं कि वो रख के या कोई बनाए, ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर वो बच्चों को फिर टाइम नहीं दे रहे, लेट आप टाइमिंग इतनी लेट करवा दी है कि 9 से 7 बजे तक हर एक ऑफिस की आप जाए कर देख ले, तो यही तो अगर आप वुमेन को आगे लेके आना चाहते हैं तो पहले तो उनको प्रमोट करें, उनको जो है मोटिवेशन दे कि आप कर सकते हो। मतलब लाइक अगर हम कोई बात करें, नहीं ये लड़की ये कैसे करेगी, क्यों नहीं कर सकती, बिल्कुल बिल्कुल क्यों नहीं कर सकती, वो कर सकती है, वो हर एक चीज़ कर सकती है। आप थोड़ा सा उनको मौका दे, पेरेंट्स अगर उनको मोटिवेट, सबसे जो लाजमी बात है ना मोटिवेशन है, जो कि लड़कियों को मिलती नहीं है। लड़की ना आप कहते हैं लड़कियों की तारीफ करो वो बढ़ जाती है, वो बढ़ती है, मोटिवेशन दो वो आगे खुद जाएगी। आई थिंक मोटिवेशन नाज़रीन किसी भी इंसान को दी जाए तो वो आगे बढ़ता है। आप हर वक्त उनको क्रिटिसाइज करें, इनडायरेक्ट उनको इंसल्ट करें, सार्केस्टिक हों, तो उससे एक इंसान का वो पीछे दब जाता है, भी हो उसको जाता लगता है मुझे आता ही कुछ नहीं है। और यही एक सॉन्ग था जिसपे मैंने परफॉर्मेंस भी दी थी कि तुम नहीं कमज़ोर, तो लड़की कमज़ोर नहीं है, वो नहीं हो सकती, वो हर फील्ड में आगे है, शाना बशाना कड़ी है, तो वो कर सकती है, वो हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है, वो हर फील्ड में आगे जा रही है। ऑन दिस नोट इन्होंने बड़ी एक अच्छी बात की कि जो ख़वातीन ऑफिस में काम करती हैं, अब ऑफिस चाहे जैसा भी है उसमें एक एरिया ऐसा होना चाहिए जहाँ पे बच्चों के लिए एक बंदा होना चाहिए, एक खातून होनी चाहिए जो कि वहाँ ऑफिस के जो छोटे बच्चे हैं जिनको वो घर छोड़ के आके फिर वो ज़्यादा टाइम नहीं, तो वो उनके लिए एक मिनी नर्सरी या मॉन्टेसरी एक हर ऑफिस में होनी चाहिए, ताकि वो आराम से आए, भाई 2 मिनट जाके बच्चे को देखा फिर अपना काम किया। वापस भागने की जो एक वो होती है ना, उसमें बहुत सारी जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ऑन दिस नोट नाज़रीन, हमारा टाइम आज के शो का ख़त्म हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे से दोनों मेहमानों का, हुस्ना आपका, साकिब साहब आपका, एंड आप सबको इन एडवांस रमज़ान की खुशियाँ और बरकतें बहुत बहुत मुबारक हो। नाज़रीन, अब आपसे मुलाकात मेरी होगी इंशाल्लाह रमज़ान शादमान, जो हमारी खुसूसी नशियात है K2 TV की, पूरे रमज़ान मुबारक जारी सारी रहेगी। और मॉर्निंग शो का आज इख्तिताम हो गया है। रमज़ान और ईद के बाद आपसे इवनिंग में यानी रात में मुलाकात होगी, नाइट इवनिंग का शो हो जाएगा और फिर आपसे इवनिंग में मुलाकात होगी। ये उन सब व्यूअर्स के लिए जो मॉर्निंग में वेट करेंगे कि प्रोग्राम क्यों नहीं आया, हाँ इसका रिपीट जो होगा जो नाइट शो का वो सुबह आया करेगा, रात में हम लोग लाइव जाया करेंगे और सुबह जो है आप उसका रिपीट देख सकेंगे। सो मैं अपनी टीम का, सबका, सजाद का, रहमत का, अनमोल का और हमारे जो प्रोड्यूसर हैं जलील ख़ान, उनका, गुलदाद भाई, एंड आज हमारे खुर्रम हैं, आज हाफिज़ साहब, एंड ऑफ कोर्स खुर्रम होते हैं हमारे साउंड पे, और एडिटर्स और नशरियात हैं, असद एडिटर का बहुत बहुत शुक्रिया। अब इन्हीं टीम के साथ इंशाल्लाह मुलाकात होगी होपफुली, और आपसे इंशाल्लाह राब्ते में रहेंगे। वंस अगेन आपको ख़वातीन का आलमी दिन बहुत मुबारक हो, और हमारा जो रमज़ान शादमान है उसके आपने इंतज़ार करना है, कहीं नहीं जाना। वो पूरा हफ्ता आएगा, 7 दिन पूरे, सो इंशाल्लाह उसमें भी आपकी कॉल्स का इंतज़ार रहेगा। आप लोगों के साथ एक पिक्चर, एक सेकेंड इधर से आते, और आज की रेसिपी भी ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। ओके, स्माइल चीज़। साकिब साहब बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, वंडरफुल। तेल की कम प्राइस होगी तो ज़रूर बताइएगा इंशाल्लाह। आपके ऑफिस में जितने लोग हैं उनको भी खास सलाम, एंड बेटा आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।
تارا انٹرنیشنل ویمنس ڈے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی بہت جلد. اپنا خیال رکھیں, گھر والوں کا خیال رکھیں, ملک سے پیار کریں, اور ناظرین ہمت نہ ہارا کریں. زندگی چلتی رہتی ہے بٹ کوئی نہ کوئی زندگی کا مقصد ضرور تلاش کریں. سب کا بہت 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 شکریہ. انشاءاللہ ملتے ہیں رمضان شادمان کی خصوصی لائیو نشریات میں. تب تک کے لیے ٹیک کیئر, اللہ حافظ. مل کے کہتے ہیں پاکستان زندہ باد.